अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूँ तहनीना शेख। नाज़रीन, 7 मुहर्रमुल हराम के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ 7 मुहर्रम को क्या क्या जुल्म ढाए गए, खैमे पीछे कर दिए गए, पानी बंद कर दिया गया, इसके अलावा खवातीन का क्या किरदार था, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और उस किरदार के हवाले से हम बात करेंगे जिसको आज हम अपनी जिंदगी में किस तरह से शामिल कर सकते हैं। डिटेल के साथ इस पर गुफ्तगू होगी। मेरे साथ जो मौजूद शख्सियात इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मुख्तलिफ जगहों पर आपने देखा कि अपनी राय देती हुई और इस्लाम के बारे में, करबला के हालात व वाक़यात के बारे में, जुल्म जो ढाए गए उनको बयान करते हुए आपको दिखाई देती हैं सैयदा ज़किया काज़िम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयदा ज़किया काज़िम। मुझे अंदाजा है इस चीज़ का कि आजकल मसरूफियात पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। लेकिन ये है कि आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और आप भी उस सवाब में शामिल हुए जो कि वाक़या करबला जो मैं बयान करूंगी उस सवाब में आपको भी सवाब का हिस्सा बनाना। बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ ही जनाब तशरीफ फरमा है सैयदा इरम ज़हरा, जो कि हमें नोहा भी सुनाएंगी और मनकबत भी सुनाएंगी। अस्सलामु अलैकुम इरम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू के सिलसिले का नाज़रीन आगाज करते हैं हम बाकायदा हमारी जो इस्लामिक स्कॉलर हैं सैयदा ज़किया काज़िम से। यकीनन सैयदा ज़किया काज़िम, इस मुख्तसर से प्रोग्राम में, इस मुख्तसर से टाइम में हम जुल्म की वो दास्तानें तो बयान नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक वक्त ने साथ दिया, मौका मिला, हम आज के प्रोग्राम में ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि इस्लाम के हवाले से हम बात करेंगे। इस्लाम ने ख़वातीन को क्या मुकाम दिया है? हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो खवातीन का मुकाम, मर्दों का मुकाम, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को मुतय्यन किया है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक रुतबा, एक मकाम रखा है। बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते। तो मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले खवातीन का इस्लाम में मुकाम क्या है, रुतबा क्या है, इस पर हम बात करेंगे। बयान कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन, आपने जो मुझसे सवाल किया है कि इस्लाम में औरतों का क्या मुकाम है, तो सबसे पहले हम इस तरफ जाना चाहते हैं, मैं उस तरफ जाना चाहती हूँ कि इस्लाम से पहले जो ज़माने जहालियत को हम देखते हैं उसमें ये बात हमें नज़र आती है कि औरत को क्या मुकाम हासिल था। अब आप इस बात को बहुत मेरे से बेहतर तौर पर जानते हैं कि जब औरत पैदा होती थी या औरत को क्या मुकाम दिया जाता था। इस्लाम ने औरत को वो मुकाम दिया कि जो मुकाम इस्लाम से पहले औरत को नहीं दिया गया। सबसे पहले मैं एक मिसाल दूंगी कि ज़माने जहालत में हम क्या देखते हैं, हम तारीख़ में क्या पढ़ते हैं। हमें ये नज़र आता है कि औरत को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। जब घर में बेटी पैदा होती थी तो उसको दफन कर दिया जाता था। और इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कि सूरह नहल में परवरदिगारे आलम का इरशाद है कि तुम उस वक्त को याद करो कि जब तुम्हारे घर में बेटी की विलादत होती थी तो तुम्हारा चेहरा जो था वो दुख से स्याह हो जाया करता था। यानी कि कुरान हमें ये बात बता रहा है। कुरान ऐसी किताब है कि जो एक ज़ाब्ता-ए हयात है। कुरान एक ऐसी किताब है कि जो हमें राह निजात बता रही है। वो हमें बता रही है कि ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है। परवरदिगार आलम ने अपने नबी से जो गुफ्तगू की है, सैयदुल मुरसलीन जनाब ख़ातमुन नबीन मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो गुफ्तगू की है, वो कुरान के ज़रिए से उस परवरदिगार आलम ने अपने हबीब से गुफ्तगू की। और हम ये देखते हैं कि वो कुरान ये बता रहा है कि तुम उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे यहाँ बेटी की पैदाइश होती थी, तुम्हारे चेहरे गम से स्याह हो जाते थे। अब एक वो वक्त था और एक वो वक्त था कि जब हिंदू है वो औरत को सती कर दिया करते थे। ये ज़माने जहालत। लेकिन अफसोस का मुकाम, थोड़ी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, कि हम ज़माने जहालत और अरब को और इस्लाम को एक ही नहज में ले जाते हैं। गुफ्तगू का अंदाज इस तरह से किया जाता है, लेकिन इस बात को समझने की ये ज़रूरत है कि ज़माना जहालियत और है, अरब का दौर और दीन इस्लाम और है। अब हमने देखा कि पहले दौर में तो बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, लेकिन जब इस्लाम ने उस
صحرا میں جو کہ کیا تھا، جہاں پانی نہیں تھا، ہوا نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، وہاں پر اپنے حبیب کو بھیجا تو ایسے گل کھلے، ایسی بہاریں آئیں کہ وہ جو بیٹی کہ جس کے آنے پہ اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، میرے نبی نے ایسی تعلیم دی کہ ہم نے جو استعارے لیے، جو شاعری استعارے تھے، کبھی مادر وطن قرار دیا گیا. اس بیٹی کو کس نے بنایا؟ اسلام نے بنایا. آج کے دور میں اگر میں بات کروں تو ہم آج کے دور کو بھی دیکھیں، اگر ہم دین اسلام سے خارج ہو رہے ہیں، دور ہٹتے ہیں، تو کچھ دنوں پہلے، کچھ عرصہ پہلے ترکی میں عورت کو حیوانوں کے ساتھ لا کر کھڑا کیا گیا. ہمارے سامنے یہ باتیں موجود ہیں. لیکن ہم اسلام سے دوری اختیار کی تو پتہ یہ چلا کہ عورت کو حیوان کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا. لیکن اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک طرف تو اس عرب میں عورت کو زندہ درگور کر رہے ہیں، تو دوسری طرف کیا بہترین معاشرے کی بنیاد رکھی کہ عورت کو اس کی وراثت میں سے حق دینے کے کہا گیا. اسلام نے بتایا کہ تمہاری بیٹی کو بھی وہی مقام حاصل ہے جو تمہارے بیٹے کو مقام حاصل ہے. اور میں کیوں نہ کہہ دوں کہ اس نبی کو جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اس کے گھر میں سیدۃ النساء العالمین کی پیدائش کر کے پروردگار عالم نے بتایا کہ وہ جو نبی تمام جہان کے لیے رحمت ہے، سیدہ اس نبی کے لیے رحمت بنا کر بھیجی. ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ سیدہ کو اس رحمت العالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. میری وہ بیوی کہ جس کے جب رسول اپنی بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو یہ کیا اس قدر بہترین مقام دیا. میری اور آپ کی بات نہیں ہو رہی، نعوذ باللہ ہم خاکی ہیں. اس نوری کی بات ہو رہی ہے، اس نبی کی بات ہو رہی ہے جس کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ٹھہراتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھ کر الحمدللہ ہمارے دل میں ایک سکون ہے، ایک اطمینان ہے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ بے شک اس نبی نے ہمیں جنت کا رستہ دکھایا، اس نبی نے ہمیں اصل دین کے بارے میں بتایا. تو وہ نبی ہمیں بتا رہا ہے کہ عورت کا مقام کیا ہے، عورت کس مقام پر ہے اور اس کو کیا حیثیت دینی چاہیے. بالکل بالکل. اب میں اس بات کو آگے یوں بڑھا دوں گی کہ دیکھیے، ہم عورت ہیں، میں عورت ہوں، آپ عورت ہیں. اب عورت کو کیا مقام دیا گیا؟ اسلام نے بتایا عورت وہ ہے جو ایک بیٹی بھی ہے، عورت وہ ہے جو ایک ماں بھی ہے، عورت وہ ہے جو ایک زوجہ بھی ہے. ہر رشتے میں عورت کو پرو کر بتا دیا. اور پھر ہمیں مثال کیا دی؟ مثال دی نبی کی بیٹی کی، اس سیدۃ النساء العالمین کی کہ جس کو کبھی اپنے بابا کے لیے، اس رحمت للعالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ایسی بیٹی بنایا، ایسی بیٹی بنایا کہ جس کو ام ابیہا کہا گیا، یعنی کہ باپ کی ماں. باپ کی ماں کس قدر خوبصورت یہ میری بیوی کا لقب ہے جو کہ جناب سیدہ کو دیا گیا. باپ کی ماں کس لیے کہا گیا، کس لیے کہا گیا، اس پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ میرے نبی کو معلوم ہے کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب سیدہ کے لال نے، سیدہ کے بچوں نے میرے اس دین کو بچانا ہے. اور کس طرح سے کربلا میں ہم نے دیکھا، ہم نے تمام صحابتوں کو دیکھا کہ کربلا میں اگر ہم نظر ڈالیں نا ایک طرف کربلا پہ تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ہمیں کربلا میں جہاں مرد نظر آتے ہیں وہاں عورتیں بھی نظر آتی ہیں. بالکل، خواتین کا ایک نمایاں کردار ہے اور اس نمایاں کردار کے حوالے سے بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. سیدہ ذکیہ قاسم بہت خوبصورت انداز میں عورت کا مقام جو اللہ تعالیٰ نے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جو دین نے دیا ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. اس کے بعد میں یہ چاہتی ہوں کہ کربلا میں خواتین کا کیا کردار رہا اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جس شخص نے اپنی بیٹیوں کی پرورش صحیح انداز میں کی وہ جنت کا حقدار ہے. یہاں پر جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس پر سوگ منایا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے. حالات بہت بہتر ہو گئے، معاشرہ باشعور ہو گیا. اس حدیث کے حوالے سے تھوڑا سا ناظرین کو بتاتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے. رسول پاک دیکھیے نا، اب یہی بات میں آپ سے یہ تھوڑے سا اور اس کے آگے میں سیکنڈ کر کے آپ کی بات کو کہ بیٹی پیدا ہونے پر ہم نے دیکھا کہ زمانۂ جاہلیت میں بیٹی پیدا ہوئی اور گھر میں سوگ کی کیفیت. رسول کیا بتا رہے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو تو تم اس کو سمجھو کہ تمہارے لیے وہ رحمت بنا کر رحمت آ گئی گھر میں، تمہارے گھر میں رحمت. اور ایک اور بات بھی کہ رسول کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ جس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے وہاں پر رسول کا سلام آتا ہے. سبحان اللہ. وہاں پر ہم اس رسول، جس رسول کا ہم روز، میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دن کا آغاز نماز کے بعد رسول سے درود و سلام کے ساتھ کریں. تو کس قدر خوبصورت بات ہے کہ میرے آپ کے گھر میں اگر بیٹی کی پیدائش ہو تو آپ کا نبی آپ کو سلام دے. اب اس بات کا کیا سلام ہوگا کہ رسول ہمیں سلام کرے، رسول کا سلام آئے. لیکن اس بات کو تھوڑا میں آگے بڑھاتے
کرتے ہوئے کہ دیکھیے یہ بات کہنی تو بہت آسان ہے کہ بیٹی رحمت ہے، یہ بات کہنی بھی بہت آسان ہے کہ رسول کا سلام آئے گا، لیکن اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا یہ معاشرہ ہے، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اور یہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس تمام دنیا کی کہ ہمارے پاس ہم ایک ویب کے اندر، ایک نیٹ کے اندر، اس ویب اور نیٹ کے اندر میں کہتی ہوں یہ ایک جال ہے جس میں ہم جکڑے جا رہے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم اس جال میں کیسے کیسے جا رہے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، بیٹیوں کی تربیت بھی کرنی ہے، بیٹوں کی تربیت بھی کرنی ہے، اس انداز میں کرنی ہے. والدین کو سب سے پہلے اپنے کردار کو، ایک والدہ کو کہتے ہیں نا ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. آپ کی جو ماں ہے وہ آپ کو پہلی درسگاہ. دیکھیے اگر میرے گود میں ایک چھوٹا بچہ ہے، آپ کی گود میں ایک چھوٹا بچہ ہے، جو بات میں اپنی اولاد کو سکھاؤں گی، اگر میرے بچے نے دیکھا کہ میری ماں فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہے، اٹھ کر وہ وضو کرتی ہے، پروردگار عالم کے حضور عبادت میں آتی ہے، تو وہ بچہ ہو نہ ہو اس کی تربیت بھی آٹومیٹکلی ایسی ہوتی چلی جائے گی. بالکل بالکل. اور اگر میں نے یہ تصور کیا، میں اپنی بات کرتی ہوں کہ کوئی نہیں آج نہیں تو کل اٹھ کر نماز، تو پھر ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنا عورتوں کو سب سے پہلے اپنے کردار کی طرف. بالکل آپ نے درست فرمایا، بالکل ٹھیک کہا ذکیہ کاظم. میں یہ چاہتی ہوں کہ جناب اب ایک منقبت ہم شامل کر رہے ہیں پروگرام میں. سیدہ ارم زہرا منقبت سنا دیجیے. تو ابا مائک لے لیجیے. سکے سناگر ہے، ہم کو معلوم میں ہے وفا کیا ہے. خاک پائے جناب کمبر ہے، ہم کو معلوم میں ہے وفا کیا ہے. ان کی مدح سرائی مشکل ہے، ان کی در کی گدائی مشکل ہے. ذکر عباس کی حدیں کیا ہیں، ان حدوں تک رسائی مشکل ہے. یہ سخاوت میں مثل حیدر ہے، ہم کو معلوم میں ہے وفا کیا ہے. ہم تو عباس کے سناگر ہیں، ہم کو معلوم میں ہے وفا کیا ہے. ہم مودت کا نور رکھتے ہیں اور زندگی کا شعور رکھتے ہیں. آگہی کی زکوٰۃ لیتے ہیں، ہم نجاست کو دور رکھتے ہیں. ہیں گداگر مگر تونگر ہیں، ہم کو معلوم ہے وفا کیا ہے. ہم تو عباس کے سناگر ہیں، ہم کو معلوم ہے وفا کیا ہے. جب سخاوت کی بات ہوتی ہے، لب پہ غازی کا نام آتا ہے، اور وہ علمدار مرتضیٰ کا پسر ہر مصیبت میں کام آتا ہے.
وہ سخاوت میں مثل حیدر ہے. سبحان اللہ. ہم کو معلوم ہے وفا کیا ہے. ہم تو عباس کے ثناگر ہیں. ہم کو معلوم ہے وفا کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب سیدہ ارم زہرا. پھر سے آپ کی طرف آؤں گی جی. کیا کہیں گی اس حوالے سے کہ خواتین کا مقام جو ہے وہ ہم نے بیان کیا. کربلا میں خواتین کا کردار ایک ایسا ٹاپک ہے, ایک ایسی داستان ہے, ایک ایسی مثال ہے جس کی مثال کہیں نہیں ملتی. بالکل. خواتین کے کردار کے حوالے سے بیان کیجیے. دیکھیے, جہاں تک آپ کی یہ بات کہ کربلا میں خواتین کا کردار, تو یہ اس قدر وسیع ٹاپک ہے کہ اس کو کہتے ہیں نا ایک کوزے میں بند کرنے والی ہے سمندر کو, ہو نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. لیکن تھوڑی سی روشنی میں اس بات میں, ہماری زبان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم ان بیبیوں کے بارے میں بیان کر سکیں کہ میں اگر یہ بات کہوں تو یہ کوئی بے جانا ہوگی یا کوئی زیادہ اس کو بڑھا کر بیان نہیں کر رہی ہوں گی کہ اگر آج اذان ہو رہی ہے مسجدوں میں, اذان ہو رہی ہے مسجدوں میں, صحیح, تو ہو نہ ہو, یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا اس میں ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں کردار ہے. بے شک. ہم یہ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور یزید کی جو جنگ تھی, اس ٹاپک پہ میں نہیں آنا چاہتی, لیکن دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام 10 محرم کے بعد, آپ کی شہادت ہونے کے بعد, یہ بات سب کو معلوم تھی کہ ایک باغی کی اور ایک ریاست کے حاکم کی جنگ ہے. لیکن اس کو اصل میں کہ یہ اسلام اور باطل کی جنگ تھی, کس نے اس بات کو بتایا؟ ہمارے تک یہ بات نہ پہنچتی اگر رسول کی نواسی جناب زینب سلام اللہ علیہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں خطبے نہ دیتی. ہمارے تک یہ بات نہ پہنچتی اگر بی بی جناب زینب قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر دربار میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو نہ سناتی کہ پہچان لو تم ان کو کہ یہ جو نیزے پر سر بلند ہے یہ کوئی عام سر نہیں ہے, یہ وہ سر ہے کہ جس کے ماتھے پر تمہارے رسول نے بوسہ دیا تھا, یہ وہ حسین ہے کہ جس کو جوانان جنت کردار دیا گیا. رسول نے بتایا کہ جنت کے جوانوں کے سردار میرے حسن و حسین ہیں. سبحان اللہ. یہ بی بی جناب زینب, دیکھیے نا کہ ایک بہت عام سی بات لفظوں میں مجھے کرنے کی عادت ہے, مجھے بہت مشکل الفاظ مجھے پسند نہیں کہ بیان کروں, کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہمیں سنتے ہیں, ان کو سمجھ آئے. ہم یہ دیکھیں کہ کربلا میں عورتیں موجود تھیں. آج کے معاشرے کی بنیاد کربلا میں کیسی عورتیں موجود تھیں؟ وہاں پر نند بھاوج کا رشتہ بھی تھا, وہاں پر ساس بہو کا رشتہ بھی تھا, وہاں پر ماں اور بیٹی کا رشتہ موجود تھا, وہاں پر سب سے بڑی سوکنوں کے رشتے موجود تھے. لیکن ان عورتوں کا کردار اور اسلام سے محبت کا معیار ایسا تھا کہ وہ تمام رشتے ختم کر دیے گئے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ میری یہ نند بھاوج ہے, یا یہ میری سوکن ہے, یا میری بھابھی ہے, یا یہ میری بیٹی, بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اپنی اولاد کو, اپنے بیٹوں کو راہ اسلام پر شہید کرنا ہے. ہر عورت یہ چاہتی تھی, ہر عورت کا یہ کردار تھا کہ میرا بیٹا پہلے اسلام کے لیے قربان ہو, میرا بیٹا پہلے اسلام کے لیے. دیکھیے یہ کہنا بہت آسان ہے. آج کے دور میں دیکھیے نا کشمیر پر ظلم ہو رہے ہیں, فلسطین میں ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. میں آپ سے سوال کروں گی نا, ان ماؤں سے پوچھئے. میرے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ میں اپنے راہ خدا میں اپنے بیٹے کی قربانی دوں, لیکن جب پریکٹیکل لائف آتی ہے, جب پریکٹیکل کا وقت آتا ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نہیں, باہر بم دھماکے ہو سکتے ہیں, مسجدوں میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, امام بارگاہوں میں یہ ہو سکتا ہے, ہم اپنی اولاد کو پیچھے رکھیں, ہم نہ جانے دیں. پرآشوب دور ہے نا یہ, ہم اپنی اولاد کی حفاظت کریں گے. لیکن کیا مقام ہے ان, اور وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ یہ وہی بیبیاں ہیں نا جنہیں نے رسول کی بیٹی کی گود میں پرورش پائی ہے. وہی ماں کی گود کی بات آ گئی نا, رسول کی بیٹی کی گود میں پرورش پائی ہے. کون؟ فاطمہ, جس کا بابا رسول ہے.
کون فاطمہ جس کا شوہر علی ہے, کون فاطمہ جس کے بیٹے حسنین و حسن جنت کے سردار ہیں, وہ بی بی فاطمہ. لیکن جب پروردگار عالم نے وہ ایک مقام پر میری بیٹی, وہ تمام بی بی اپنے بابا کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے بیٹوں کے ساتھ اس چادر کے نیچے موجود ہے, مرکز بنایا پروردگار عالم نے فاطمہ کو, بتا دیا عورت کا مقام. کیسے بتایا؟ تعارف کیسے تعارف کرا رہے ہیں رسول, کیسے بتا رہے ہیں کہ پوچھا گیا نا کہ چادر کے نیچے کون ہے, کہا ہوں فاطمہ بالوہا و بنوہا, کہ اس کے کون ہے اس چادر کے نیچے, کہا کہ فاطمہ کے بابا, فاطمہ کے شوہر اور فاطمہ کے بیٹے چادر کے نیچے موجود ہیں. کیسا تعارف کرایا؟ اس بی بی کے ذریعے سے بتا دیا کہ دیکھیے عورت کو وہ مقام حاصل ہے کہ اگر ایک طرف رسول موجود ہے, ایک طرف علی موجود ہیں, ایک طرف حسنین موجود ہیں, لیکن تعارف ہو رہا ہے فاطمہ کے ذریعے. تو وہی بیویاں تھیں جو کربلا میں موجود تھیں, فاطمہ کی گود میں پرورش پائی تھی. انہیں معلوم تھا کہ دین اسلام کس مشکل سے حاصل کیا گیا ہے. اس گھرانے نے دین اسلام کو کہتے ہیں نا, جس گھر میں جو چیز تکلیف میں ہوتی ہے احساس بھی اس کو سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو وہ جانتی تھی کہ ہمارے نانا نے پتھر کھا کھا کر اوجڑی رکھے رسول کے, اور نہ جانے کبھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے, کبھی صلح حدیبیہ کر کے, کبھی مکہ کو فتح کر کے اس دین کو حاصل کیا ہے. یہ دین حاصل کرنا آسان نہ تھا. تو اب جب قربانی کی ضرورت آئی, جب قربانی کے دور, تو اسی گھرانے کو آگے بڑھنا تھا, اسی گھرانے کو آگے آنا تھا. تو میں یہ کہتی ہوں نا کہ جب بھی جہاں پر حسین, امام حسین کی بات ہوگی, امام علی مقام کی بات ہوگی, وہاں پر شریکت الحسین زینب کی بات کی جاتی ہے. بالکل صحیح, کیونکہ مولا کی شریک ہے بی بی زینب. امام حسین کے پیغام کو آ کے لے کر گئی ہے زینب. 10 محرم کو کسی کو معلوم نہ ہوتا اگر بی بی زینب نہ بتاتی, لیکن ان بیویوں نے بتایا. اپنے چھوٹے سے بچے, 6 ماہ کا بچہ, آپ تصور کیجئے نا ذرا, میرے ناظرین بھی تصور کیجئے کہ ایک 6 ماہ کا بچہ کیا حیثیت رکھتا ہے. وہ بچہ جو خود سے بول نہیں سکتا, وہ جو پیاس کو کس طرح سے برداشت کیا ہوگا اس ماں نے, لیکن اس ماں کو دیکھیے نا کہ کس طرح سے امام حسین کی گود میں ڈال کر کہہ رہی ہے کہ جائیں میرے بچے کی قربانی دے دیجئے. تمام ماؤں نے قربانیاں دے دی, تمام ماؤں نے قربانیاں. کس قدر اہم حیثیت حاصل ہے بی بی رباب کو, جناب شہزادے علی اصغر کی مادر کو, کہ انہوں نے امام حسین کی جھولی, جانتی ہے اس بات کو کہ یہ ننھا سپاہی پلٹ کر واپس نہیں آئے گا. اسلام کا سب سے ننھا سپاہی شہزادہ علی اصغر ہیں کہ جنہوں نے 6 ماہ کی عمر میں اس اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے. تو میرا سلام ہو ان کربلا کی ماؤں پر کہ جنہوں نے نہ جانے کبھی قاسم جیسا دولہا کو رخصت کیا. کربلا میں 7 محرم کی حیثیت, جب آپ کوسچن آگے آپ کے سوالات ہوں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح پے در پے ان ماؤں نے قربانیاں دی ہیں اور کس طرح سے بتایا. آج اگر ہمیں دین مل رہا ہے, آج اگر ہمیں نماز مل رہی ہے, آج ہمیں قرآن مل رہا ہے, آج اگر ہم دین اسلام کو سمجھتے ہیں, میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ یہ جو اسلامی مہینے ہمیں ملتے ہیں, یہ رمضان کا مہینہ ہو گیا, ذی الحج کا مہینہ ہو گیا, محرم کا مہینہ ہو گیا, ربیع الاول ہوتا ہے, یہ ہمارے لیے ریفریشنگ کورس ہوتا ہے. ہماری زندگیوں میں ایک ریفریشنگ کورس آتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس نہج پر بدل سکتے ہیں. ہماری وہ ریکالنگ کی جاتی ہے کہ دیکھو یہ دین تمہیں بہت آسانی سے نہیں ملا, اس دین کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں, بڑے ظلم ڈھائے گئے ہیں. تو کیا کہیں گی اس حوالے سے سیدہ ذکیہ کاظم, جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ 7 محرم الحرام کو کیا کیا ظلم ڈھائے گئے. سب سے بڑا ظلم پانی بند کر دیا گیا, خیمے پیچھے کر دیے گئے, اس پر بات کرتے ہیں, ذرا بیان کیجئے. جی دیکھیے کہ پانی بند کرنا کہنا تو بہت آسان ہے کہنا کہ بھوک اور پیاس, 3 دن کی بھوک اور پیاس, یہ کہنا بہت آسان ہے میرے اور آپ کے لیے. لیکن تصور کیجئے نا کہ ابھی کچھ دن پہلے گرمی کے روزے گزرے ہیں, ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ اب تھوڑی دیر بعد ہمیں افطاری ہو جائے گی, ہم پانی ہوں گے, لوازمات ہوں گے جس سے ہم اپنی افطاری کریں گے, ایک دسترخوان ہوگا. لیکن آپ سوچئے نا کہ جہاں پر چھوٹے بچے بھی ہوں, جہاں پہ خواتین بھی ہوں, جہاں پہ مرد بھی ہوں, اور یہ تو اسلام تاریخ بتا رہی ہے نا کہ 7 محرم سے پانی بند ہوا, لیکن جب ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں اور مزید ہم اس کی طرف غور و فکر کرتے ہیں اور ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام علی مقام اور ان کے ساتھ یہ پانی تو وہ تھا جو بچوں کے لیے بند ہوا تھا 7 کو. کافی عرصہ پہلے جب میرے مولا نے کربلا میں آئے, تشریف لائے اور حر نے آپ کا راستہ روکا, تو کہا گیا تھا کہ ابن سعد کی فوجوں کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے خیموں کو دریائے فرات سے دور لگا دیا جائے. اب دیکھیے نا, ایک صحرا, ایک
بیابان ایک کربلا جس میں ہر طرف گرمی ہے، ہو کا عالم ہے، وہاں پر کوئی چرند پرند موجود نہیں ہے، وہاں پر نبی کا لاڈلا نواسا آ کر آیا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے اس دریا سے دور خیموں کو لے جائیے. تو پانی تو کافی عرصے سے موجود نہیں تھا، جو پانی تھا اس پہ تو فوج نے قبضہ کیا ہوا تھا. جتنا پانی حسین، وہ حسین کون حسین کہ جو آب سے ہمیں جنت میں ہم جن سے پانی پینے کے خواہش مند ہوں گے، وہ حسین کہ جن کی ماں کا جسے کہتے ہیں نا مہر میں پانی اور نمک ہو، اس حسین کے لیے پانی کو بند کرنا یہ کہنا بہت آسان ہے کہ پانی بند کر دیا گیا. اور پھر ان خیموں سے اللہ تش کی صدائیں کہ پیاس پیاس ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہونا، پھر ان ماؤں کا اپنے بچوں کو تسلی دینا اور کہنا کہ نہیں یہ اللہ کے لیے ہے، یہ خدا کے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، تمہیں آب کوثر ملنے والا ہے، تمہیں رسول سے آب کوثر ملے گا، تمہیں جام کوثر ملے گا. اس محبت اور اس خواہش میں کربلا میں دیکھیے نا آپ کس قدر محبت ہے پروردگار عالم سے کہ کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ بچے ہیں، کہیں 13 سال کے قاسم ہیں، کہیں 18 سال کے شہزادہ علی اکبر ہیں، کہیں 32 سال کے جناب عباس موجود ہیں، امام حسین موجود ہیں، 14 سال کے اونو محمد موجود ہیں، لیکن نہیں ان کی زندگیوں میں کوئی تسلسل ایسا ہی موجود ہے کہ نہیں ہمیں پانی کے لیے نہیں، ہمیں خدا کے لیے جینا ہے، ہمیں خدا کے لیے اس منزل کو آگے لے کر جانا ہے. اور ان بیبیوں نے دیکھیے نا یہ 7 محرم کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں تو یہ 7 محرم کا دن جناب قاسم سے منسوب ہے. روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ کربلا میں جناب قاسم جو تھے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں. ان کی شہادت کربلا کے واقعے سے پہلے ہو گئی. جب امام حسین مدینہ سے نکلے ہیں تو آپ اپنے بھائی کے اس بیٹے کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں اور وہ 13 سال کے قاسم ہیں. روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ جناب قاسم کو جب امام حسین علیہ السلام لے کر آئے تو بھائی کی محبت ایک بھائی جان سکتا ہے، اور جب بھائی اس دنیا میں موجود نہ ہو تو وہ بھائی جانتا ہے کہ اس کی اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے. تو امام حسین یہ چاہتے تھے کہ شہزادہ قاسم جو ہیں ان کو میں قربان نہ کروں، ایک چچا کی محبت یہ تو چاہتے ہیں. کربلا کا دیکھیے نا کس قدر کردار ہے، یہ تو چاہتے ہیں کہ میرا 18 سال کا اکبر قربان ہو جائے، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ میری بھابھی کا جو آخری سہارا ہے بیوہ بھابھی کا جناب قاسم. تو روایات بیان کرتی ہیں کہ جناب قاسم کو کربلا میں امام حسین کی بیٹی سے نکاح ہوا تھا انہی کربلا کے. یہ ضعیف روایات ہیں یہ جس طرح بھی بیان، لیکن ہم نے تاریخ میں یہ پڑھا کہ اس طرح سے وہاں پر اس طرح سے عقد کیا گیا. اور سوچئے کہ ایک شادی کی رسم ہو اور اس گھرانے میں ہو لیکن جہاں پانی موجود نہ ہو. تو شہزادے قاسم سے یہ 7 محرم کو منسوب کیا گیا ہے. جتنی مجالس ہوتی ہیں، جتنی نظر و نیاز دی جاتی ہے، اس سب کو اس اجڑی ماں سے کہ جو ماں نے اپنے دولہا کو قربان کیا اس سے منسوب کیا جاتا ہے، نیازیں دی جاتی ہیں، اس طرح سے اہتمام کیا جاتا ہے. 7 محرم کے دن ہم کوشش ہوتی ہے مومنین کرام مسلمانوں کی کہ وہ شہزادے قاسم کے نام کا جتنی ہو نیاز دلا سکیں، سبیل لگا سکیں، اور اس طرح کی کیونکہ اس ماں نے اس دولہا کو رخصت کیا. ایک طرف امام حسین کی بیٹی ہے جو دلہن ہے تو دوسری طرف امام حسن کا بیٹا ہے جو دولہا ہے. تو دیکھیے نا ہمیں کربلا میں چند واقعات نہیں ملتے کہ پانی بند ہو گیا، کس قدر مصائب آئے ہیں اہل بیت پر، جو رسول کے اہل بیت ہیں، جو ہمارے نبی کی اولاد ہیں، وہ جو نبی کی بیٹی کی اولاد ہیں، ان پر کیسے مصائب گزرے. اور پھر کس لیے سب کچھ کیا گیا؟ صرف اس دین اسلام کی بقا کے لیے، صرف اس لیے کہ میرے نانا کا کلمہ بچ جائے، صرف اس لیے کہ نانا کا دین باقی رہ جائے. کیونکہ یہ وہ حسین ہے جو جانتا ہے کہ حسین کو معلوم ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں کس طرح سے حسین سے محبت ہے کہ سجدے میں سر ہے اور حسین پشت پر ہیں. تو کس طرح سے 70 سے 72 دفعہ میرے رسول سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کو پڑھ رہے ہیں حسین کی محبت میں. تو وہ یہ حسین بتا رہے ہیں کہ نانا اگر آج آپ کا دین مشکل میں ہے، اگر آپ کے دین کو مسئلہ ہے تو یہ حسین اس وقت کے صلے میں آپ کے دین کو بچائے گا، اپنے بچوں کی قربانی دے کر، اپنی بیٹیوں کی قربانی دے کر، اپنے بیٹوں کی قربانی دے کر. بیٹیوں کی قربانی میں یوں کہوں گی کہ 3 سال کی میرے مولا کی بیٹی ہیں جناب سکینہ جو کہ شام کے رستے میں قید خانے میں شہید ہو گئی تھیں.
شام کے راستے میں، اللہ۔ اور وہیں ان کا زندان میں ہی ان کی قبر بے کو شک، کھودا گیا، بے وہیں شک۔ ان کو دفنایا گیا، وہیں ان کو ماں بھائی جو لوگ بچ گئے تھے وہیں چھوڑائے. تو کس قدر قربانیوں کے ذریعے سے، کس قدر مشکل سے ہمیں یہ دین اسلام ملا، اور اس میں کربلا کا ایک کردار بہت اہم ہے. اس بہت کو ہم اہم۔ فراموش نہیں کر سکتے، ہم اپنی زندگیوں سے نہیں نکال سکتے. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں کربلا ایک عام واقعہ، دو شہزادوں کی جنگ، یہ کہہ کر ہم اس بات کو ختم نہیں بالکل کریں گے. صحیح، میری بہن، بالکل ٹھیک کہہ اس رہی ہیں۔ بات کو ہمیں جتنا آپ یہ بات کر رہی ہیں، میں یہ بیان کر رہی ہوں، ہم نہیں جانتے ہمارے رسول کتنے خوش ہوں گے ہم سے، اور بے شک کہ انہیں اپنے بچوں سے، اپنے بچوں کے بچوں سے بہت پیار ہے. ہم جانتے ہیں نا کہ اولاد سے زیادہ ماں باپ کو اس کی اولاد سے کے پیار بچے ہوتا پیارے ہے. ہوتے تو ہیں۔ وہ رسول ہم ان کی خوشنودی کے لیے اس مقام کربلا کو اور اس پیغام کربلا کو آگے بڑھا رہے ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا. خواتین کے کردار کے حوالے سے جہاں پر ناظرین ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں، خواتین کے اس کردار کو ہم اپنی زندگی میں شامل کیسے کر سکتے ہیں، اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے، لیکن پہلے نوحہ سنتے ہیں ارم زہرا سے. جی ارم. اکبر میرا سحر والا اکبر، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر والا اکبر. لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے، دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری فرقت میں علی اکبر، آگ دل میں میرے لگا دی ہے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر والا اکبر. تو ہے کڑیل جوان اے بیٹا، باپ تیرا ضعیف ہے کتنا، نور آنکھوں کا ہو گیا رخصت، مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ، لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے، لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر والا اکبر. جس نے 18 سال پالا تھا، کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا، تیری شادی کا تھا جسے ارماں، کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر والا اکبر. بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ، جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا، رو کے صغرا نے یہ لکھا، اکبر ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا، ہائے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر والا اکبر. زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے
दिखाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे। बहुत शुक्रिया इरम ज़हरा, बहुत खूब नोहा आपने पेश किया है। सैयदा ज़किया काज़िम, जैसे कि ख़वातीन के किरदार के हवाले से आपने बड़ी डिटेल के साथ बयान किया कि करबला में ख़वातीन का जो किरदार था, खाली यहाँ तक गुफ्तगू पूरी नहीं हो जाती, वो किरदार, वो कुर्बानियाँ, वो मिसाल हमें ये चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। जहाँ जहाँ जो चीज़ एडजस्ट होती है उसको एडजस्ट करना चाहिए। आप क्या समझती हैं कि उस किरदार को अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल किया जा सकता है? ये खसूसी गुफ्तगू ख़वातीन के लिए है। बिल्कुल जी, देखिए कि ख़वातीन का किरदार करबला में और ख़वातीन का किरदार दीन इस्लाम में हम देखते हैं ना, तो हमें जनाब समिया मिलती हैं, हमें बहुत ख़वातीन ऐसी मिलती हैं जिन्होंने रसूल के साथ, जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा के, जिन्होंने अपना सब कुछ इस्लाम की राह में कुर्बान किया। बेशक मलिकतुल अरब होकर हर एक शख्स को अपनी दौलत देने वाली बीबी ने रसूल के साथ जब अक्द किया तो उन्होंने कैसे कैसे सौबात को बर्दाश्त किया। कभी शेब अबी तालिब में हमें नजर आती हैं। और ये तमाम ख़वातीन के जिन्होंने हमें सहाबे कराम दिए, वो तमाम जो माएँ थी उनकी, वो तमाम ख़वातीन के जिन्होंने हमें करबला के शहीद दिए, उन किरदार अगर हम उनकी तरफ निगाह डालें तो नाउज़ुबिल्लाह अगर देखें तो वो कोई नबी या पैगंबर तो नहीं थी, वो भी एक हमारी और आप जैसी आम औरतें थीं, लेकिन उन्होंने अपने किरदार इस्लाम को अपने ऊपर मुसल्लत करके, इस्लाम की तालीमात को अपने अंदर ढाकर उन्होंने ऐसा बेहतरीन किरदार बनाया कि जहाँ पर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने हमें हसनैन जवानानी जन्नत दिए, जनाब ज़ैनब कुबरा दी, जनाब बीबी उम्मे कलसूम अलैहिस्सलाम जैसी हस्तियाँ दी, और उन्होंने हमें बताया कि देखिए अगर ये चीज़ों को आप अपने अंदर अप्लाई करेंगे तो फिर आपकी जिंदगियां भी वैसी ही बन जाएंगी जैसी ये बीबियां हैं। देखिए ना, हम ये समझें कि आजकल अक्सर ख़वातीन जब गुफ्तगू करती हैं, आप भी सुनती हैं, मैं भी सुनती हूँ, हम ज़ाहिर है इस माशरे में रहते हैं, हम माशरे के साथ भी चलना चाहिए। वो लोग मुझे बहुत अजीब लगते हैं जो ये कहें कि नहीं जी ये इस दौर की बात है, हम तो ऐसी बात नहीं करते। देखिए आप जिस दौर में जी रहे हैं आपको उस दौर के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालना है, लेकिन अगर आप इस्लाम को उसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। अब ये देखिए अक्सर लोग मुझे कहते हुए मिलेंगे कि हमारा बच्चा तो इस नेट के बारे में या इस टेक्नोलॉजी के बारे में या सोशल मीडिया के बारे में हमसे ज्यादा जानता है। ये बहुत फख्र की बात नहीं है, मैं लेडीज को कहना चाहूंगी, देखिए अब आपको क्या मालूम आपका बच्चा क्या देख रहा है, आपका बच्चा क्या कर रहा है। अब आप गूगल को कहते हैं कि आप गूगल, देखिए मेरे नजदीक गूगल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बन सकता है, गूगल अलैहिस्सलाम भी हो सकता है, गूगल लानतुल्लाह अलैह भी हो सकता है। अब हमने अप्लाई करना है उसको अपनी जिंदगियों में कि हम उस सोशल मीडिया से, उस जगह से, उस वेबसाइट को हम किस तरह लेंगे। अब हमने ये करना है कि अपने आप को इस तरह का बनाना है कि हम अपने बच्चों से कुछ कदम आगे। मैं आजकल की लेडीज को ये पैगाम दूंगी कि देखिए आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, एक माँ सबसे बेहतर तौर पर जानती है। और मैं तो ये कहती हूँ कि माँ को इस कदर अपने बच्चे के बारे में मालूम होना चाहिए कि बेटा हो या बेटी, वो सो भी रहा है, वो ख्वाब में क्या देख रहा है, माँ को इस कदर अवेयर होना चाहिए कि वो इस बात को समझे कि मेरा बच्चा किस तरफ जा रहा है। अच्छा, इससे एक स्टेप हम पीछे जाते हैं तो आप बात कर रही हैं तरबियत के हवाले से। जैसे कि गुफ्तगू के दौरान आपने कहा कि माँ की जो गोद है वो पहली दरसगाह है, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। आप बच्चे को जो तरबियत देंगे बच्चा कल को वही कुछ बनेगा। मैं बिल्कुल भी इस बात पे मुत्तफिक नहीं कि अक्सर औकात माँ ये कहती है मैंने तो इसको ये नहीं सिखाया था, ये क्या करने लग गया। भाई कहीं ना कहीं आपने दिखाया जरूर होगा, ऐसा होता है तो बच्चा करने लग जाता है। क्या कहेंगे? देखिए हम ये बात हम सब जानते हैं कि इंसान फितरत सलीम पे पैदा हुआ, इस बात को तो हम सब, इंसान जब पैदा होता है तो वो जिसके घर भी पैदा हो, वो मुसलमान हो या हिंदू हो, वो बाद में उसको उस घराने ने बनाना है। बिल्कुल पैदा वो फितरत सलीम पर हो रहा है। बिल्कुल पैदा तो सबको अल्लाह नहीं कर रहा है, तो वो फितरत सलीम पे पैदा होने वाला बच्चा, अब उसकी तरबियत और परवरिश जो है ना, उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले ना वालिदैन पर आती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वालिदैन पे आने से बाद तो बाप को तो हम ये कहकर, हमारा माशरा या ये सोसाइटी के बाप ने तो जी कमाना है, उसने क्या देखना है, घर में तो सब
ہر وقت ماں ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ مرد اور عورت شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں. جس طرح آپ ایک ورکنگ لیڈی ہیں, ایسے ہی آپ کے اگر ہسبینڈ ہیں تو وہ بھی کام کر رہے ہیں, آپ ہیں تو آپ بھی کام کر رہی ہیں, یا اگر جو بھی لیڈیز ہیں جو باہر نکلتی ہیں, جو جاتی ہیں, صرف ایک بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ ہمیں اپنے کردار کو ویسا بنانا ہے, ہمیں اپنے کردار ویسا رکھنا ہے. اگر ہم یہ بچے کو, اگر باپ گھر میں موجود ہے, ایک بہت عام سی مثال دے رہی ہوں جو اکثر دی جاتی ہے کہ باہر کوئی اگر آیا, دروازے پر نوک ہوا اور بچے کو کہہ دیا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں, بالکل, اور بعد میں اگر بچہ یہ کہہ دے کہ بابا یہ چیز تو مجھے معلوم نہیں, وہ جھوٹ بولے, تو پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانکیے کہ آپ نے اس کو کہیں پر جھوٹ سکھا تو نہیں دیا. بالکل صحیح. کیا آپ نے اس کی زندگی میں جھوٹ کو خود تو اپلائی نہیں کروایا؟ بالکل. جب آپ نے خود اپلائی کروا دیا تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک میرا بچہ ایک سچا مسلمان بن جائے؟ بالکل, آپ نے درست فرمایا. پہلے ہمیں خود سچا مسلمان بننے کے, جس سے ہم سب مجھ سمیت بہت دور ہیں. بالکل, ہم نے دین کو صرف جسٹ اس لیے لیا. یہ بات تو ذکیہ بڑی خوبصورت بات کر رہی ہیں آپ. یہ باتیں تو ہے نا دنیا میں آنے کے بعد, اور بچہ جب بولنے لگتا ہے, چلنے لگتا ہے, یہ تو باتیں تب کی ہیں. اگر ہم بات کریں دنیا میں آنے سے پہلے ماں کی کوکھ کے حوالے سے, اگر آپ گانے دیکھ رہی ہیں تو یقیناً بچے کو اسی کی عادت ہے. اگر آپ تلاوت سن رہی ہیں تو بچہ جب دنیا میں آئے گا تو وہ تلاوت سن کے سکون محسوس کرے گا. آپ نے بالکل درست فرمایا. کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ جی, میرا میسج یہ ہے کہ ہم لوگ اگر آج یہ جو آپ نے محفل سجائی اور پروردگار عالم اس قدر ثواب اس کو, یہ ہمارے لیے ایک زیادہ راہ کی حیثیت بن جائے کہ ہمارے پیغام کو سن کر نہ جانے ہمارے میں جو خامیاں اور کوتاہیاں ہیں پروردگار عالم ان کو بھی دور فرمائے. اور جو لوگ سن رہے ہیں ہمیں یا ناظرین جو ٹی وی پر دیکھیں گے, ان کی زندگیاں صدقے محمد و آل محمد بدل جائیں. آمین. اور ہم اس محرم کو, یا اس اسلام کا پہلا مہینہ ہے نا, بالکل بالکل آغاز ہو رہا ہے, ہمارے پاس آغاز ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے پہلا سال کے اس مہینے سے آغاز تو کر لیا, اب ہم اس سال یہ تجدید عہد کیوں نہ کرنے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ تجدید عہد کر لینا چاہیے, ہم اپنی زندگیوں کو ویسا بنا دیں جیسے دین اسلام ہے. اسلام کوئی بہت مشکل دین نہیں ہے, اسلام تو بہت آسان ہے, دنیا داری سے بہت آسان ہے. بالکل آپ نے آسان دین بنا کر بھیجا ہے. اگر ہم اس کو اسی طرح اپلائی کریں جس طرح ہمارے رسول نے اور اہل بیت نے ہمیں اسلام کا درس دیا, تو کوئی مشکل نہیں, کوئی پریشانی نہیں, اور ہماری زندگیوں میں سکون ہی سکون ہے. ہمیں سکون کس چیز سے لینا ہے؟ ذکر خدا سے, نماز سے سکون لیجئے, قرآن کی تلاوت سے سکون لیجئے, بالکل آپ نے درست فرمایا, ذکر محمد و آل محمد سے سکون لیجئے. یا وہاں گولیوں میں, یہاں وہاں ڈاکٹرز کے علاج میں, کیونکہ آج کل دیکھیے نا ایک بہت سائیکی ایک لوگوں کی ہو گئی ہے, بہت سائیکولوجیکل پرابلمز آ رہے ہیں لوگوں کو. تو اگر آپ قرآن کو کھول کر اس کی تلاوت ہی بہترین انداز میں کرتی ہیں, سورہ رحمان کو پڑھ لیتی ہیں, اینزائٹی سب ٹھیک ہو جاتی ہے. ذکیہ کاظم بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. بالکل. ارم زہرا بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ اتنی پیاری گفتگو میری بہن نے کی ہے, تو میرا یہی میسج ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں, جس طرح کر رہے ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بڑی محفل رکھیں کہ آپ گھر میں بیٹھ, بالکل اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا ارم زہرا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہمیں 2 اور معزز شخصیات جوائن کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. بریک کے بعد جناب ہمیں جوائن کیا ہے سیدہ فروا بطول نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں, کیا حال ہے؟ آپ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ان کے ساتھ ہی جناب تشریف فرما ہے سیدہ فضا بطول. السلام علیکم فضا بطول, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ناظرین, یہ دونوں بہنیں مل کر پڑھتی ہیں اور کاظمی سسٹرز کے نام سے باقاعدہ مختلف جگہوں پر آپ کو سناتے ہوئے, پڑھتے ہوئے دکھائی بھی دیتی ہیں. چلتے ہیں ان دونوں کی طرف اور سنتے ہیں نوحہ. جی. میں انبیاء کا ناز ہوں, گو کے اصغر ہوں. میں انبیاء کا ناز ہوں, گو کے اصغر ہوں. میں ہوں
رباب کا لاڈلا، اپنے بابا حسین کی جان ہوں، میں ہوں رباب کا لاڈلا، اپنے بابا حسین کی جان ہوں، اپنی بہنا کے دل کا چین ہوں، اپنے دادا علی کا مان ہوں، میں ہوں رباب کا لاڈلا، اپنے بابا حسین کی جان ہوں، میرے جھولے کی تھام کر ڈوریاں، اماں فضا سنائے لوریاں، میرے جھولے کی تھام کر ڈوریاں، اماں فضا سنائے لوریاں، مجھے کہتے ہیں بھیا دیکھ کر، میں تو دین نبی کا مان ہوں، میں ہوں رباب کا لاڈلا، اپنے بابا حسین کی جان ہوں، میرا بابا سخی شبیر ہے، مجھ پہ سایہ فگن تطہیر ہے، میرا بابا سخی شبیر ہے، مجھ پہ سایہ فگن تطہیر ہے، میری دادی جناب فاطمہ کل بچوں میں ذیشان ہوں، میں ہوں رباب کا لاڈلا، اپنے بابا حسین کی جان ہوں، گو کے اصغر ہوں ان کے واسطے، پھر بھی لشکر ہوں ان کے واسطے، گو کے اصغر ہوں ان کے واسطے، پھر بھی لشکر ہوں ان کے واسطے، اپنے بابا کے ہاتھوں میں دین کی میں فتح کا ایک اعلان ہوں، میں ہوں رباب کا لاڈلا، اپنے بابا حسین کی جان ہوں، مجھ پہ عاقل خدا کو ناز ہے، میری تشنا لبی ایک راز ہے، مجھ پہ عاقل خدا کو ناز ہے، میری تشنا لبی ایک راز ہے، اس دنیا میں پرسادار کی بخشش کا میں ایک سامان ہوں، میں ہوں رباب کا لاڈلا، اپنے بابا حسین کی جان ہوں، میں انبیاء کا ناز ہوں، گو کے اصغر ہوں، گو کے اصغر ہوں۔ اللہ، بہت خوبصورت نوحہ جو آپ لوگوں نے پیش کیا ہے۔ سیدہ فروا بطول، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، نوحہ سنایا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سیدہ فضا بطول۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے۔ اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔